अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इमरान खान साहब को अच्छे से अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान साहब जब तक अदालतों में पेश नहीं होंगे, इमरान खान साहब का काम सीधा नहीं होगा। और इमरान खान साहब की जो आदतें हैं वो पहले ही ये जो जुडिशरी है इसने ख़राब की हुई थी, और इमरान खान साहब घर में बैठकर टांग पर टांग चढ़ा कर बैठे रहते थे, और जो अदलिया है वो उनको पे दर पे ज़मानतें देती रहती थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ है, और इमरान खान साहब इस बात को समझ गए हैं, उनके वकला इस बात को समझ गए हैं कि जब तक इमरान खान साहब अदालतों में पेश नहीं होंगे, इमरान खान साहब का जो काम है वो सीधा नहीं होगा। और इमरान खान साहब का अब काम वैसे भी सीधा नहीं होगा जिस तरह से अदलिया उनके साथ पेश आ रही है, और अदलिया का जो जहन है वो ख़ासा तब्दील हो गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अब नज़र आ रही है वो जो जजेस हैं उनके जो जहन हैं वो भी खासे बदले बदले दिखाई देते हैं। और अगर हम लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की बात करें तो वहाँ भी तब्दीली आ गई है, और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं जो पहले और जजेस के पास लगा करते थे, अब इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो उन जजेस के पास नहीं लग रहे, बल्कि कुछ आज़ाद ख्याल जजेस के सामने इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये बात ठीक है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो आज़ाद ख्याल जजेस के सामने लगाए जा रहे हैं, और उन जजेस के सामने लगाए जा रहे हैं जो केसेस को मेरिट पर देखते हैं और उनका फ़ैसला करते हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के एक मशहूर जज हैं अली बाकर नजफ़ी साहब, उनके सामने इमरान खान साहब के अब केसेस लग रहे हैं। और एक और हैं जज आलिया नीलम साहिबा, खातून जज हैं, उनके सामने भी इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जहन है उसको देखा जाए तो वो भी खासा तब्दील हो गया है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, वो भी इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरह केसेस को टैकल कर रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं, उससे भी महसूस होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जहन है वो भी इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से खासा बदला हुआ है। और जो इमरान खान साहब ने 5 दरखास्तें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, उसकी तफसील भी आज मैं अपने व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब की जो 5 दरखास्तें थी उनमें एक दरख्वास्त ये थी कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब से ये इस्तदा की कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पुलिस के पास और FIA के पास जितने भी रजिस्टर्ड केसेस हैं उनका जो डेटा है वो हमें दिया जाए, जो उनका रिकॉर्ड है केसेस का वो हमें प्रोवाइड किया जाए। और इसके अलावा जो दूसरी दरख्वास्त है वो साइफ़र केस के हवाले से थी कि FIA को कहा जाए कि वो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार ना करे और इस केस को जो है वो मुअत्तल किया जाए, स्टे किया जाए। लेकिन यहाँ पर हैरान कुन तौर पर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उन्होंने जो ख्वाजा हारिस साहब हैं इमरान खान साहब के वकील, उनकी इस हद तक तो बात मानी कि जब तक तहकीकात नहीं होती फ़िलहाल इमरान खान साहब को FIA जो है वो गिरफ़्तार ना करे। लेकिन जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इमरान खान साहब के वकील की इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया है जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से कहा गया था कि साइफ़र केस में इमरान खान साहब को स्टे दिया जाए। लेकिन जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने इमरान खान साहब के वकील को, इमरान खान साहब को ये हुक्म दिया है कि वो FIA की जो तहकीकाती टीम है उसके सामने पेश हों। इसके अलावा जो तोशा खाना फौजदारी केस के हवाले से ख्वाजा हारिस साहब ने 3 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने दायर की, उनका रिकॉर्ड ये है कि पहली दरख्वास्त जो ख्वाजा हारिस साहब हैं इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने ये दायर की है कि जो कंप्लेनेंट हैं और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं वकास मलिक साहब, उन्होंने जो एफिडेविट में साइन किए हैं और जो कंप्लेन में साइन किए हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। जिस पे वकास मलिक साहब का ये कहना है कि जो उन्होंने कंप्लेंट में साइन किए हैं वो शॉर्ट थे मेरे, और जो मैंने एफिडेविट पे साइन किए हैं वो मैंने तफसीलन किए हैं। और उसके ऊपर अब जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये जो वकास मलिक साहब हैं ये झूठे हैं और इनके
حوالے سے یہ جو کیس ہے، یہ جو فوجداری کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اس کو معطل کیا جائے۔ اس کے اوپر بھی ابھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کے اوپر سٹے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جو توشہ خانہ فوجداری کیس کے حوالے سے خواجہ حارث صاحب نے درخواست دی ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ 21 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ اس فیصلے سے پہلے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، انہوں نے جو ریفرنس ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھیجا تھا، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو توشہ خانہ ریفرنس تھا یہ محسن شاہ نواز رانجھا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، انہوں نے تیار کیا تھا۔ تو اس وقت سے لے کے قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کے ریفرنس بھیجنے سے لے کر جتنی بھی پروسیڈنگز ہوئیں الیکشن کمیشن میں، اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، وہاں تک جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ خواجہ حارث صاحب کو، جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کو پرووائڈ نہیں کیا گیا، اور صرف وہ میٹیریل سیشن کورٹ میں دکھایا گیا ہے جس میں جو میرے موکل ہیں عمران خان صاحب، ان کو قصوروار قرار دیا جاتا ہے۔ تو مجھے مکمل ریکارڈ چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کیس کی پروسیڈنگ ہو، اور اس پہ بھی جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، اور اس پہ بھی کوئی سٹے نہیں دیا۔ اس کے علاوہ جو خواجہ حارث صاحب ہیں عمران خان صاحب کے وکیل، انہوں نے تیسری درخواست یہ دائر کی ہے کہ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہیں وقاص ملک صاحب، وہ اس کیس میں واجد ضیاء کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ واجد ضیاء جو JIT کے سربراہ تھے، اور میاں نواز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے جو والیوم بنائے تھے، اور جو انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے تھے میاں نواز شریف صاحب پر، تو ان کا رول اب وقاص ملک صاحب ادا کر رہے ہیں، اور وقاص ملک صاحب جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، اور ان کا جو یہ بنایا گیا کیس ہے یہ بھی بدنیتی پر مبنی ہے۔ اس وجہ سے توشہ خانہ فوجداری کیس کو ختم کیا جائے، اور پھر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے اس پہ بھی سٹے نہیں دیا۔ اور سب سے اہم بات جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے خواجہ حارث صاحب نے کل رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو سیشن کورٹ کے جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب کے جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، اور اس پہ جو 2014 اور 2017 کی نون لیگ کے حوالے سے پوسٹس ہیں، ان کو FIA میں بھیجا جائے، اور ان کا جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ اس کی تحقیقات کرے، جس پہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے فوری طور پہ جو خواجہ حارث صاحب کی استدعا تھی اس کو منظور کر لیا، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ آپ کا بالکل فیئر پوائنٹ ہے، اور کیوں نہ اس کی تحقیقات کر لی جائیں کہ جو سیشن کورٹ کے جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، ان کا جو یہ اکاؤنٹ ہے اس پر جو پوسٹ کی گئی ہیں کیا وہ اصلی ہیں یا جعلی ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال صاحب سے کہا کہ کیا FIA 1 سے 2 دن میں اس بات کی تحقیقات کر کے رزلٹ دے سکتی ہے، رپورٹ دے سکتی ہے کہ کیا ہمایوں دلاور صاحب کے فیس بک اکاؤنٹ پہ جو پوسٹ ہیں 2014 اور 2017 کی وہ جعلی ہیں یا اصلی ہیں، جس پہ منور اقبال صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 1-2 دن سے تو شاید زائد دن لگ جائیں گے، لیکن جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں وہ اس بات پر بازد تھے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ 1 سے 2 دن میں حل ہو جائے۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے خواجہ حارث صاحب کو یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ اس بات کی تحقیقات ہوگی FIA میں، اور اگر یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے یا پھر غلط ثابت ہوتی ہے، دونوں معاملوں میں اس بات کے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کیس کے حوالے سے کانسیکوینسز ہوں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے جعلی پوسٹوں کا یا اصل پوسٹوں کا، اور یہ معاملہ آگے جا کے عمران خان صاحب کو فائدہ بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے، جیسا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنا مائنڈ خواجہ حارث صاحب کو بتا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 1 دن پہلے ہی جو سیشن کورٹ کے جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، وہ پہلے ہی اپنے فیس بک اکاؤنٹ اور اس پر لگائی گئی پوسٹ کے حوالے سے یہ بات جو FIA ہے اس کو لکھ چکے ہیں کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے اور مجھے انصاف چاہیے، اور انہوں نے اسی حوالے سے جو
معاملہ ہے وہ انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیجا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، اور جو عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے جو سیشن کورٹ کے جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، ان کے کورٹ روم میں جب وہ سماعت کر رہے تھے اس دوران ان کے اکاؤنٹ کا پرنٹ لے کر اور ان کے اکاؤنٹ پر لگی پوسٹس کا پرنٹ لے کر ان کے کورٹ روم میں لہرایا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بدمزگی پیدا ہوئی، اور جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں وہ پہلے ہی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، کلیئر کر چکے ہیں کہ فیس بک اکاؤنٹ ان کا اپنا ہے اور جو پوسٹس ہیں وہ جعلی ہیں، وہ ان کی پوسٹس نہیں ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ ٹھیک ہے ہمایوں دلاور صاحب کا ہے، لیکن اس توشہ خانہ کیس کو خراب کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے ہمایوں دلاور صاحب کے فیس بک اکاؤنٹ پر جعلی پوسٹس کا معاملہ کریٹ کیا ہے، اور پھر اس کیس کو خراب کرنے کے لیے پھر ہمایوں دلاور صاحب کے کورٹ روم میں ان کا پرنٹ لے کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے ہمایوں دلاور صاحب نے اپنا جو معاملہ ہے وہ ایف آئی اے میں بھی بھیجا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے بھی رکھا ہے۔ اور یہی وجہ مجھے لگتی ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے فوری طور پر خواجہ حارث صاحب کا جو یہ کہنا تھا کہ ہمایوں دلاور صاحب کے فیس بک اکاؤنٹ کی تحقیقات کی جائیں اس کو مان لیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اور خواجہ حارث صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، یہ تمام اس فیس بک اکاؤنٹ کا جو سکینڈل ہے اس میں پھنس سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث صاحب کی طرف سے پوری کوشش تھی کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے سٹے مل جائے، لیکن اس بار عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں سٹے نہیں ملا، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو گواہان ہیں اور ان کے حوالے سے جرح مکمل ہو گئی ہے، اور جو سیشن کورٹ ہے اور وہاں کے جو جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، وہاں پر نان سٹاپ جو ہے وہ ٹرائل کرنے میں مصروف ہیں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو گواہان تھے ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، ان کی طرف سے جرح مکمل ہو چکی ہے۔ اور اب اگلا جو مرحلہ آئے گا سیشن کورٹ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور صاحب نے آج طلب کر لیا ہے ذاتی حیثیت میں۔ اب عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے کہ ایک کویسچنیئر دیا جائے گا اور انہیں اپنے دفاع کا پورا موقع ملے گا، اس کے بعد پھر فائنل جو ہیں وہ آرگیومنٹس ہوں گے، ان میں ہو سکتا ہے کہ جو خواجہ حارث صاحب ہیں وہ اپنے کوئی گواہ لے آئیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد پھر جو الیکشن کمشنر ہے جو استغاثہ ہے وہ بھی پھر آگے سے گواہ لا سکتا ہے۔ اس معاملے میں ایک یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے 5 مزید گواہان کی درخواست دی تھی سیشن کورٹ میں ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں، لیکن جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں انہوں نے اس درخواست کو رد کر دیا تھا، اور پھر جو گواہان کی تعداد تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ صرف 2 ہی تھی، اور پھر وہ 2 گواہان نے ہی پھر آگے عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دی ہے۔ اور عمران خان صاحب کا یہ جو معاملہ ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے وہ بہت جلدی نمٹتا دکھائی دیتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور اہم معاملہ سامنے آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے بارہا آپ کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے وکیل کی ایک درخواست سپریم کورٹ میں بھی لگی ہوئی ہے، اور وہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ہے، اور وہ کیس میں نے کہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے وہ چیف جسٹس امرتا بھندیال صاحب ٹیک اپ کریں گے۔ یہ بات تو میری درست ثابت ہوئی ہے، لیکن ایک بڑا ہی ٹوسٹ آیا ہے اس معاملے میں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو درخواست ہے کہ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے جو سیشن کورٹ کو معاملہ بھیجا تھا کہ ہمایوں دلاور صاحب اس بات کا فیصلہ کریں کہ یہ جو توشہ خانہ فوجداری کیس ہے کیا یہ قابل سماعت ہے یا یہ ناقابل سماعت ہے، تو اسی معاملے کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے فیصلے کو ہی چیلنج کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے وکیل کی طرف سے، اور ان کا کہنا ہے کہ چونکہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں سیشن کورٹ کے جج، انہوں نے تو پہلے ہی اپنا مائنڈ
ڈسکلوز کر دیا تھا اور عمران خان صاحب کے خلاف فرد جرم لگا دی تھی، تو پھر کیسے جو عامر فاروق صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، توشہ خانہ کیس کا معاملہ دوبارہ سیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور صاحب کے پاس بھیج سکتے تھے یہ فیصلہ کرنے کے لیے یہ کہ معاملہ قابل سماعت ہے یا ناقابل سماعت ہے۔ تو اب اس معاملے کو ہی معطل کر دیا جائے، اور یہی درخواست عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے سامنے رکھی ہے، اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے درخواست ٹیک اپ کر کے اپنی مرضی کا، اپنے جو ہم خیال ان کے ججز ہیں ان کا بینچ نہیں بنایا، بلکہ ایک ڈیفرنٹ بینچ بنایا ہے اور ایک نئی روایت انہوں نے قائم کی ہے، اور جو بینچ ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ پر مشتمل ہے۔ اب بہت سے لوگ اس پر اندازے لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا فیصلہ سپریم کورٹ کرتی ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان صاحب کا پورا مستقبل اور ان کی جو سیاست ہے وہ اس کیس سے جڑی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اب اس میں ایک معاملہ تو یہ ہے قانونی کہ جب کسی ملزم کا ٹرائل ہوتا ہے کسی چھوٹی عدالت میں، سیشن کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں، تو پھر جو بڑی عدالتیں ہیں چاہے وہ ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے وہ سٹے ملزم کے حق میں نہیں دیتی۔ اب اگر فرض کر لیں کہ سٹے ہوتا ہے تو یہ ایک نئی روایت قائم ہوگی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے، اور میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کافی دفعہ بتایا کہ یہ جو ججز ہیں چاہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں، وہ خیر دوسرا کیس اب سنیں گی، اور ابھی ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان کے فیصلوں کی نوعیت ہم نے نہیں دیکھی، لیکن جو معاملہ آئے گا عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کے حوالے سے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے، اور وہ آزاد خیال ججز ہیں دونوں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو توشہ خانہ کیس کی جو انہوں نے درخواست دی ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا فرض کر لیں کہ اگر یہ کیس عمران خان صاحب کا جینون ہے، عمران خان صاحب کے خلاف بنتا ہے، تو پھر فیصلہ بھی اسی حساب سے ہی آئے گا، درست آئے گا، اور اگر عمران خان صاحب کے خلاف جھوٹا کیس ہے فرض کر لیں توشہ خانہ کا، تو پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو سپریم کورٹ کے پاس درخواست لگی ہے عمران خان صاحب کی، یہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں کوئی ریلیف ملے گا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن میں توہین الیکشن کا کیس ہے اس میں بھی عمران خان صاحب پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، اور اسلام آباد پولیس کو کہا تھا الیکشن کمیشن نے کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کر کے کل ان کے سامنے پیش کیا جائے، تو جو پولیس ہے وہ عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے شیر افضل مروت صاحب، ان کو وارنٹ گرفتاری جو ریسیو کروا کے واپس آ گئی تھی، اور پھر انہوں نے پولیس نے کل الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کر وہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے جو رپورٹ تھی وہ پیش کر دی، جس پہ ممبر الیکشن کمیشن اکرام اللہ خان صاحب خاصے برہم ہوئے، اور انہوں نے پولیس سے کہا کہ کیا آپ کو طریقہ کار معلوم نہیں ہے کہ جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ عمران خان صاحب کو آپ نے ریسیو کروانے تھے، کسی اور کو ریسیو نہیں کروانے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں شعیب شاہین صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے جو موکل ہیں وہ آج پیش ہوں گے اور میں ہی آج سے ان کا وکیل ہوں، اور ان کا مزید یہ کہنا تھا۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب الیکشن کمیشن میں بھی پیش ہو گئے اچھے بچوں کی طرح، اور عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے شعیب شاہین صاحب، انہوں نے یہ استدعا کی کہ یہ جو کیس ہے وہ ستمبر میں لے جائیں، لیکن جو ممبر الیکشن کمیشن ہے نثار درانی صاحب، انہوں نے شعیب شاہین صاحب کی جو استدعا تھی وہ مسترد کر دی، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے حکم دیا ہے کہ عمران خان صاحب 2 اگست کو ذاتی حیثیت میں الیکشن کمیشن میں پیش ہوں،
اور ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور جو سیشن کورٹ ہے وہاں پہ بھی جو معاملات ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ میں جو الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا، الیکشن کمیشن نے آج سارے ایویڈنسز جو عمران خان صاحب کے خلاف تھے وہ کلوز کر دیے ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس عمران خان صاحب کے حوالے سے مزید کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اور ایک اور خبر کہ عمران خان صاحب کو چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ سائفر کے معاملے میں جو ایف آئی اے کی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش ہوں، تو پھر عمران خان صاحب وہاں پہ بھی کل پیش ہو گئے۔ وہاں عمران خان صاحب نے 2 گھنٹے گزارے اور شامل تفتیش ہوئے، اور جو عمران خان صاحب ہیں واپس آ کے انہوں نے ایک ویلاگ بنایا جو وہ روز بناتے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ جو سائفر تھا وہ تو میں نے جلسے میں لہرایا ہی نہیں تھا، وہ تو ایک عام پیپر تھا۔ اب عمران خان صاحب کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کیا بات کرتے ہیں، ایک بات پہ قائم نہیں رہتے، اور اسی وجہ سے جو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔